बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। बड़ा फ़ैसला आने लगा है। इस फ़ैसले के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस फ़ैसले में किसी को बचाया जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। और कौन इस फ़ैसले की ज़द में आ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, खुद पीटीआई ने बता दिया, इस पर भी बात करेंगे। और बहुत ही एक जादुई सी डेवलपमेंट हुई है भाई। पीटीआई और हुकूमत के मज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और ये मज़ाकरात ख़ुद पीटीआई ने मिन्नत समाजत करके, जो कहती थी ना हम हुकूमत से तो नहीं करेंगे, ये तो कठपुतली हैं, हम तो करेंगे आर्मी से, हम तो करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, हम तो आर्मी चीफ से डायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मिन्नत समाजत करके मुज़ाकरात शुरू कर। ये हुआ क्या है ये आपको बताते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक से पहले 100 मसाजिद, ऐसी मसाजिद जो बेआब इलाकों की मसाजिद हैं, जहाँ पानी नहीं है, लोग जोड़ों वाला पानी पीते हैं, उन मसाजिद की रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। और रमज़ानुल मुबारक तक, यानी कि वो महीना और ये उस महीने तक हमने 100 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाने हैं। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले तो मैं ये आपको सुनवा दूँ ना कि खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे ऐसे बहरूपियों को। ये सुन लीजिए। लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो उन्होंने कहा मिलिट्री ट्रायल करते हैं या दीवार में चुनवाते हैं, हमें कथन पर। अब इन्होंने गोली तो हमें पे चला दी, इससे आगे क्या होगा। तो लिहाजा ये फैज हमीद जो है ना, ये आपने जो कहा ना, ये बड़ा ओवर एम्बिशियस के साथ साथ खान का सबसे बड़ा दुश्मन तो ये था। खान इन्होंने पीपल पार्टी, पीएमएलएन, दीगर सियासी कुव्वतों से लड़वाया हमें। काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाजवा की माँ पे हमारे थ्रू जनाब रेफरेंस दायर किया, फिर फाइज ईसा को हम भुगतते रहे। इसके बाद जो है तालिबान को ये लाया सियासी तौर पे, ये जो वजीर दिफा साहब कह रहे थे, तो कौन सा डीजीआई जो है पाकिस्तान खसूसन जो है आप 88 से ले लो। साहब ने अब आपने सुन लिया, वो कहते हैं जी खान साहब का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तो जनरल फैज़ था। जैसे खान साहब तो बिल्कुल दूध पीते बच्चे थे, वो तो जैसे बिल्कुल काके थे, वो तो चूसनी पी रहे थे कि सबसे बड़ा दुश्मन था, और उस सबसे बड़े दुश्मन को पहचाना ही नहीं। भाई सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिन्होंने एक दूसरे को लथाड़ा पथाड़ा। ये दोनों काके नहीं थे, ये बहुत समझदारी से काम ले रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। खुदा क्या सोच रहा होता, खुदा क्या कर रहा होता, इंसान क्या सोच रहा होता है। ठीक हो गया ना। तो वो उसके तो अपने इरादे हैं, वो इंसान के इरादों को तोड़ फोड़ के रख देता है। असल में इन्होंने प्लान बनाया था 2032 में, और वो यूट्यूबर्स की, FA फेल यूट्यूबर्स, मैट्रिक फेल यूट्यूबर्स, मालशिया पालशिया सहाफ़ियों की, अभी तक भी वो मीडिया की गुफ्तगू मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं कि जी 2028 तक और उससे आगे खान साहब सदर बन जाएंगे, और फिर 2032 तक। इन्होंने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था ना, वो तो खुदा का करना कुछ और था। ठीक है ना। तो ये दुश्मन वाली बात अब हो गई है। अदरवाइज़ तो आखिर तक वो यही चाहते थे कि खान साहब के जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दिया जाए। और जनरल फैज़ ने, जैसे बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं, और नून लीग के अंदर के ज़रिए, तो नवाज़ शरीफ साहब की फ़हम फरासत है, उसको दाद दीजिए। अदरवाइज़ खान साहब जैसा लफंगा तलंगा बंदा होता तो वो तो जलसों में कई दफ़ा वो तो जेल के अंदर से भी उनकी बातें बहुत सारी बाहर आ चुकी होती, इस तरह से कि जब वो अभी तक नवाज़ शरीफ साहब लंदन में थे और जनरल फैज़ ने उन्हें कॉल की और वीडियो कॉल की, और वो वीडियो कॉल करवाई किसने, वो भी एक बड़ी राज की बात है।
وہ ویڈیو کال کی اور اپنے گھر میں بیٹھے اور وہاں پر جناب منت سماجت شروع کر دی، اور منت سماجت کے دوران انہوں نے روتے روتے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میاں صاحب مجھے جو ہے نا آپ آرمی چیف بنا دیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا، مجھے معافی دے دیں، میں اپنی بیٹی کی قسم کھا رہا ہوں، اس سے بڑی قسم ہو ہی نہیں سکتی۔ میاں صاحب نے ایک لفظ تک بھی نہیں بولا، ٹھیک ہو گیا۔ میاں صاحب چپ کر کے کال بند کر کے، میاں صاحب کی جو نا خاموشی ہے، لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کی خاموشی بہت سارے لوگوں کو ان کی خاموشی مار دیتی ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں میں اپنا وہ کون سا شعر ہے کہ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی خاموشی بہت ساروں کو مار دیتی ہے، اور جنرل فیض کو بھی مار دیا۔ مجھے ایک جنرل فیض کے بڑے پکے بندے نے ایک میسج کیا تھا، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ میں نے آگے میسج نہیں کیا، میں نے کہا میں کوئی پیغام رساں تو ہوں نہیں۔ انہوں نے کہا جی جنرل فیض، اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جنرل، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3 سٹار جنرل تھا، تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے 2 سٹار، تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر DGI اس کے قریب کون سے لوگ ہو سکتے ہیں اور کس لیول کے اور کس عہدے کے ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ میں ظفر نقوی کو کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں مریم نواز تک اور نواز شریف تک کہ جی جنرل فیض کو آپ بنا دیں آرمی چیف، اور جنرل فیض ہی عمران خان کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلفیہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس اور بہت سارے ذرائع ہیں، آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ میں پیغام رساں نہیں ہوں، اس وجہ سے ویری سوری کہ میں یہ پیغام وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے میسج کوئی نہیں آیا۔ خیر، تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کو 2032 تک لے جانے کے جو ہے نا تیار تھے، لیکن وہ بیچ میں بہت ساری خچ لگ گئی۔ پھر جب خچ لگ گئی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چپو بھی گئے، کشتی بھی گئی، تو پھر اس کے بعد یہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی معافی مانگنے لگے۔ یہ بھی قدرت کا انتقام ہے، مکافات عمل ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرانے والا جنرل فیض اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا رہا، نواز شریف کو قسمیں دیتا رہا، آپ مجھے آرمی چیف بنا دو، میں آپ کا وفادار رہوں گا، مجھے اپنی بیٹی کی سر کی قسم ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا۔ خیر، تو بھائی بہت بڑا ایک فیصلہ آنے لگا ہے۔ یہ بھلے کون سا فیصلہ ہے؟ یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا۔ صورتحال کیسی دلچسپ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران۔ ابھی آپ نے کچھ 2 دن پہلے سنا ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ کچھ اور بھی توشہ خانہ 2 میں بھی جاری، کچھ اور میں بھی، یہ غالباً یہ جو باقی کچھ مقدمات تھے 9 مئی یا 26 نومبر وغیرہ، لیکن 190 ملین پاؤنڈ میں بھی بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے آگے پھر یہ ہوگا وہ مفرور ہو جائیں گی، اشتہاری ہو جائیں گی، مفرور ہو جائیں گی ان کی۔ پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ ان کی جائیداد کی کوئی کرکی ہوگی، پتہ نہیں ان کے نام پہ کون سی جائیداد ہے جس کی کرکی ہوگی۔ اگر کرکی ہوگی صحیح تو یہی بنیگالہ والی جائیداد، اور وہاں زمان پارک اگر وہ اس کے نام پہ ہیں تو ان کی کرکی ہو جائے گی۔ اچھا خیر، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف نواز شریف کو مل سکتی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے کہیں گے یار وہ تو ملزم، انہوں نے 342 کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کروایا۔ 342 کا آخری بیان ہوتا ہے جو ملزمان کا ہوتا ہے۔ 79 کویسچن دیے گئے تھے، 1 کم 80۔ ان کویسچنز کے عمران خان نے جوابات جمع کرا دیے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اس کو اگر وہ سزا ہوتی ہے تو پھر عمران خان کو ہوگی، بشرا بی بی بچ جائے گی۔
اب کسی نے تو بچایا بھی ہوگا. اب وہاں سے کیوں نہیں گرفتار وہ ہو سکتی ہیں؟ وہ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بیٹھی بھی وہاں پر وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں، ادھر ادھر بھی آتی جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، عدالتوں میں، پشاور میں بھی گھومتی ہیں، کبھی لاہور بھی آ جاتی ہیں، تو یہ وہ، لیکن ان کو مفرور کرا کے جناب آگے کا پروسیس، کیونکہ انہوں نے 342 کا بیان دیا نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سزا ہو. ٹھیک، اور سزا ہوگا. اب بہت سارے لوگ کہو جی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا، وہ جی اشتہاری ہو گئی، وہ جی فلاں مفرور ہو جائیں گی، وہ یہ ہو جائیں گی. اصل میں یہ کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونا اور ان کا اشتہاری ہونا اصل میں ان کے فائدے میں جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ 342 کا بیان اس نے کوئی جمع نہیں کروایا. تو اب خالی خولی صرف اور صرف 190 ملین پاؤنڈ کا یہ جو کیس ہے، خطرناک ترین کیس ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایویڈنس ہی ایویڈنس ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آخری، آپ اس سے پہلے بھی لیتے رہے ہیں التوا، آخری گواہ پر جو کراس ایگزامینیشن ہوا ہے نا، جو جرح ہوئی ہے آخری گواہ پر، اس آخری گواہ کے کراس ایگزامینیشن کو بچانے کے لیے یا جرح کو ٹالنے کے لیے کو 48 مرتبہ التوا لیا عمران خان کے وکلاء نے. جسٹ امیجن 48 ٹائمز، 4 درجن مرتبہ، ٹھیک ہو گیا نا، 48 مرتبہ التوا لیا. ایسا کیوں ہوا؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ وہی 190 ملین کا کیس ہے کہ جو ملک ریاض اور اس کے بیٹے کی کرپشن پکڑی گئی لندن میں NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK کی، اور انہوں نے ان پر کیس کیا. کیس ملک ریاض ہار رہا تھا تو ملک ریاض نے NCA سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی، کورٹ کے باہر. کچھ اکاؤنٹ میں پیسے تھے تو کچھ باقی فلیٹس وغیرہ اپارٹمنٹ تھے وہ انہوں نے بیچے یا انہوں نے کنفسکیٹ کیے، جس جو بھی طریقہ ہوا، اور وہ اکاؤنٹ والے پیسے، اور برطانیہ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تقریباً 50-55 ارب روپے بنتا ہے، وہ پاکستان کو دیے کہ یہ لو بھائی. حکومت تھی عمران خان کی، اور کہا کہ یہ ملک ریاض اور اس کا بیٹا آپ کا پیسہ لوٹ کے برطانیہ لے آیا اور یہ جواب نہیں دے سکا، اس لیے یہ لو اپنے پیسے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا لوٹا ہوا پیسہ ہے. تو وہ برطانیہ نواز شریف کا یا شہباز شریف کا یا نواز شریف کے بیٹوں کا رشتہ دار تو نہیں لگتا. اگر انہوں نے بھی لوٹا ہوتا تو وہ بھی پکڑ کے دے دیتا. جب ملک ریاض کا دے دیا، اس کے بیٹے کا دے دیا، یہ لو. عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ وہ جو سپریم کورٹ میں باب رحمتے نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا نا ملک ریاض کے، وہ جو سندھ والی زمین پر جو اس نے قبضہ کیا یا جو الاٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد 460 ارب روپے دینے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں جی پہلی قسط تو آ گئی نا اسی میں نا، جو ملک ریاض نے حکومت کو دینے تھے، یہ لو. یہ جو اب لوٹا ہوا پیسہ وہاں سے، یہ لو جی 50-60 ارب تو آ گئے. ابھی تک میری معلومات کے مطابق ملک ریاض نے اس میں کچھ بھی جمع نہیں کروایا. اب اس کے بعد کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھایا تھا کیس، کچھ سندھ حکومت کو وہ پیسے شیسے مل گئے ہیں یا وغیرہ، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس وقت فیصل ووڈا سے لے کر ہر کسی نے گواہی دی عمران خان کے خلاف کہ جی اس وقت ایک بند لفافے میں شہزاد بیرسٹر شہزاد لے آیا تھا، اور وہ پھر جو ہے نا اس نے کہا کہ ہے کیا، پوری کابینہ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ایم ہی اوپر بند لفافے سے اپروول لے لی گئی. یہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. اس کے جواب میں ہیروں والے ہار بھی آئے، کوئی 3 قرات تو کوئی 5 قرات. اس کے جواب میں جناب پھر یہ القادر یونیورسٹی بھی آئی، اس کی زمین بھی آئی، یہاں پہ گوگی کو بنی گالا میں 200 کنال بھی آئی، پتہ نہیں اور کیا مرات آئیں اس کے جواب میں کہ وہ جو لوٹی ہوئی دولت تھی وہ ملک ریاض کو واپس کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت ہی خطرناک ترین کیس ہے. کسی بھی وقت اس کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ جب 342 کا بیان جمع ہو جائے، اور اس وقت پھر اس کے بعد کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک کیس ہے کہ اس میں تقریباً جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو سزا پکی ہوگی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب آتا ہے. اب اسی وجہ سے چونکہ بیک فٹ پہ آ گئی ہے پوری کی پوری PTI، 26 نومبر کی وجہ سے بھی اور 9 مئی کی وجہ سے بھی،
اور وہ مالشیا پالشیا جو باہر بیٹھے ہیں یا یہاں جو ایف اے فیل اور میٹرک فیل مڈل فیل یہاں پر جو یوٹیوبر بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے بھی مشکل میں آ گئی ہے۔ وہ طوطا بھی بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، اس کے کارڈ سارے تقریباً دفن ہو چکے ہیں۔ اب جناب حکومت سے رابطہ کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ آج بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی ہے، عمر ایوب کی ملاقات ہو گئی ہے، حامد رضا صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے ایاز صادق صاحب سے، اسپیکر سے، اور انہوں نے کہا ہے ہم اچھے بچے بن گئے ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی پیشگی شرائط بھی نہیں رکھتے۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا عمران خان کو پہلے رہا کرو پھر ہم مذاکرات کریں گے، پہلے سارے قیدیوں کو چھوڑو پھر مذاکرات کریں گے، پہلے 9 مئی کی انکوائری کراؤ پھر اس کے بعد مذاکرات کریں گے، پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو پھر اس کے بعد مذاکرات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی شرط بھی نہیں ہے، بس آپ ہمیں ٹائم دے دیں، ہم سے مذاکرات کر لیں، ہم سے مل لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر بس آپ ایاز صادق صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے کہ نکی جی ہاں کر دیں، بس ہم میں آیا آپ سے مذاکرات کرنے اور ملنے۔ آج بیرسٹر گوہر کی تو ملاقات ہو گئی ہے اور عمر ایوب صاحب کی بھی اور حامد رضا صاحب کی بھی ہو گئی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ غیر مشروط طور پہ جی ہم ایسے ہی جو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے ہوئی ہم سے خفا ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ہم یار ہیں تمہارے، دلدار ہیں تمہارے، ہم سے ملا کرو۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ہم تو ملتے ہیں، آپ ہی نہیں ملتے تھے، آپ کہتے تھے ہم اوپر ہی کسی سے ملیں گے، تو آپ ہی ہمیں ادھر ادھر مطلب جو ہے نا بھاگ رہے تھے، آئے ہم ملیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے سارا کچھ یہ طے کریں۔ یہ بڑی جادوئی سی صورتحال ہے۔ اب یہ جیل والے فتنے سے کی رضامندی سے ہو رہی ہے یا اوپر ہی ہو رہی ہے؟ تو خیر اب وہ مصیبت یہ ہے کہ وہ سچویشن اسی طرح کی، میں آخری یہ لطیفہ سنا کے بس اسی پہ ویڈیو بند کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی کا رشتہ ہو رہا تھا، دادا مچھر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں ہونے دینا، رشتہ اچھا تھا بچی کا، تو والدین بھی راضی تھے، باقی بھی سارے رشتہ دار راضی تھے۔ دادا نے کہا نہیں، خبردار آئیں گے تو میں خچ ماروں گا، میں ڈانگ اٹھا لوں گا، یہ کروں گا وہ۔ انہوں نے دادا جی کو پکڑ کے نا کسی ایک کمرے میں ڈھک دیا، تو وہ پھر جو ہے نا آئے رشتے والے، رشتہ پکا ہو گیا، ہاں ہو گئی، مٹھائی شٹھائی سارا کچھ کھانا شانا۔ جب وہ واپس جانے لگے نا تو وہ کمرہ تھا بالکل دروازے کے ساتھ، تو دادا نے بجانا شروع کر دیا زور زور سے دروازہ، تو انہوں نے ادھر ان کا سب کی توجہ ادھر ہی ہو گئی، تو دادا نے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کون بجا رہا ہے دروازہ؟ تو دادا جی نے اندر سے زور سے آواز لگائی کہ میرے ولو ہی ہاں سمجھو، سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو طوطا بیٹھا انہوں نے کہا میرے ولو ہی ہاں سمجھو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کتنے تک جاتے ہیں، کیونکہ اس کی طبیعت میں نا، بیچارے کی طبیعت میں ایک انتشار ہے، بیچارے کی طبیعت میں ایک تذبذب ہے، اس کا اس طریقے سے طبیعت میں انتشار تھا۔ اب نہ تو کسی نے کوئی کنڈیشن رکھی ہے نہ کچھ ہے، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نام پر بس ہم سے مذاکرات کر لو۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔